वेलकम टू यू ऑल इन एडिट योर सोल। आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे कि खुदा की मर्जी को कैसे जाने। सीक गॉड फर्स्ट। इससे पहले दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप रब्बुल अफ़वाज, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने सारी रात हमारी हिफाजत और निगहबानी की, हमें अपनी हिफाजत में रखा, अपने पाक फरिश्तों के पहरों में रखा। रात को पेश आने वाली तमाम मुश्किलात, खतरात, नागहानी आफात से खुदा बाप तूने बचाया। ए खुदा बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज की सुबह दिखाई और मौका दिया कि अपने दिन के आगाज के साथ तेरे कदमों में आ सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। ए बाप तो अजीम है, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर हमारे सरों पर रखता है, हमें छूता है, बरकतों और रहमतों से माला माल करता है। ए खुदा बाप, आज सबके कलाम के लिए तुझसे ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। ए खुदा बाप, जो बहन भाई से सुने, बुजुर्ग सुने, बच्चे सुने, खुदा बाप उनके लिए बाइस बरकत हो। ए खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और ए खुदा बाप, हम अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी को जानना सीखें और तेरी मर्ज़ी पर चलना सीखें। ए बाप, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और हमारी रहनुमाई कर। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सीक गॉड फर्स्ट। खुदा की मर्जी को जाने। इसके लिए हम देखेंगे ज़बूर 63 और उसकी पहली आयत। ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत और रहमत हो। ए खुदावन, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। इस आयत में हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस लिख रहा है कि ए खुदावंद, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा, मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा, मैं तेरी मर्जी को पूछूंगा। और वो उसकी मर्जी को पूछता और उसकी मर्जी पर चलता है। दाऊद जब किसी भी इलाके में जंग के लिए जाता, खुदावंद के नाम के लिए उसने कई सारी जंगें लड़ी, तो वो पहले दुआ करके खुदा की मर्जी पूछता था। किस इलाके से माले गनीमत इकट्ठा करना है, किस इलाके से नहीं करना, किस इलाके के हर चीज, जानवर, इंसान, घर, हर चीज को जला देना है। दाऊद खुदा की मर्जी को पूछता था और खुदा की मर्जी पर चलता था और खुदा उससे बातें करता था, उसे बताता था। और खुदा के नाम पर सबसे ज्यादा जंगें दाऊद ने लड़ी। आज हम भी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ जंगें लड़ रहे हैं। बेरोजगारी की जंग, घरेलू हालात की जंग, आपस के मेल मिलाप के रिश्तेदारों में हम अपनी मर्जी से चलते हैं और एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को जान लेते हैं, खुदा की मर्जी पर चलना शुरू करते हैं, तो वहां से हमारी जिंदगी में रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू होती हैं। आप अपनी जिंदगी में देखें, अपनी जिंदगी को स्टडी करें, अपने बारे में सोचें कि हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा काम है जिसने हमें पता किया हो या जिसमें हमें पता चला हो कि खुदा की मर्जी क्या है। ऐसा कभी हुआ कि हमने खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश की हो, खुदा से राय ली हो, बस अपनी ख्वाहिशात को देखा, अपनी जरूरियात को देखा, अपनी मर्जी को जाना, मुझे ये चाहिए और चल पड़े।
کبھی ہم نے خدا سے پوچھا کہ خدا کی مرضی کیا ہے؟ آپ ایک پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں، کام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن خدا کا منصوبہ آپ کے لیے الگ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کام میں ناکامیابی ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں خدا کی مرضی نہیں تھی۔ اگر آپ نے بعد میں ہر چیز کا بلیم خدا پہ ڈالنا ہے کہ خدا کی مرضی نہیں تھی، تو آپ خدا کی مرضی کو اس کام کو کرنے سے پہلے کیوں نہیں پوچھتے؟ بھیڑوں کی مثال، ہم خدا کی بھیڑیں ہیں، بائبل میں جگہ جگہ ہمیں خدا کی بھیڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو چرواہا کہا گیا ہے، اور ایک چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے لیے جانتا ہے کہ کس جگہ پہ ہری سبز چراگاہیں ہیں، کس جگہ پہ ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، ندیاں ہیں۔ وہ کبھی اپنی بھیڑوں کو ایسی چراگاہوں میں نہیں لے کے جائے گا جہاں سبزہ کم ہو، گھاس کم ہو، پانی گرم ہو، کڑوا ہو، بلکہ وہ اپنی بھیڑوں کو ایسی چراگاہوں کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں سکون، اطمینان، ہریالی، سبزہ، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی۔ تو پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں خدا کی مرضی کو پوچھنے میں، کیوں دیر کرتے ہیں؟ خدا کی مرضی کو اپنے سامنے رکھیں، اس چیز کو مت دیکھیں، اس چیز کو مت سوچیں کہ ہمارے گھر والوں کی کیا مرضی ہے۔ اپنے کسی دوست سے مشورہ کریں، اپنے کسی استاد کے پاس جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سب سے اچھا استاد، سب سے اچھا دوست اور سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھنے والا ہے۔ خدا کے پاس ہمارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین منصوبہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آئیں، اس کے آگے جھکیں، اس سے مانگیں، اس سے پوچھیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھدار سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے مشورے لیتے ہیں، اور جب اس کام میں ناکامیابی حاصل ہوتی ہے، اس کام میں ہم ناکام ہوتے ہیں، تو بلیم سارا خدا پہ ڈالتے ہیں۔ جب ہر چیز میں گھوم پھر کے، ہر چیز کا تجربہ کر کے، مچھلی کی طرح پتھر کو چاٹ کے دوبارہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، خدا کے قدموں میں گرنا ہے، تو ضروری نہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی خدا سے رجوع کریں، اس کی مرضی کو جانیں، اس سے پوچھیں؟ اس آیت سے ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات کو، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ کیونکہ میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا ہمارے دل کے خیالوں کو، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ وہ خدا ہے جو بند اور گودے کو جانتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو، ہماری سوچوں کو ازل سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کی مرضی کو دیکھیں، اس کی مرضی کو پوچھیں، اس کی مرضی کو جانیں اور اس کی مرضی پہ چلیں۔ ہاللیلویہ۔ سیک گاڈ فرسٹ، پہلے خدا کی مرضی کو جانیں اور پھر اپنی زندگی کے فیصلے لیں، اور میرا یقین ہے
کہ ہم اس سے مدد لے کے اپنی زندگی کے فیصلے مزید بہتر طریقے سے کر سکیں گے. بھول جائیں کہ زندگی مشکل ہے. زندگی کی ہر تکلیف، ناکامیابی، لاپرواہی، ناکامی، اگنورینس، ریجیکشن، ہر چیز کو بھول جائیں. نوکری، کاروبار، آپ کے منصوبے، شادی، آپ کی نوکری کس سمت میں جانا ہے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر آپ کا خدا جانتا ہے. خدا ہمارا بنانے والا، ہمیں مجسم کرنے والا، اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے جسم میں کیا کمی کمزوری ہے، ہم کس جگہ پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں، ہم کس جگہ پہ ڈول سکتے ہیں. اس لیے وہ ہماری زندگی کے لیے بہترین منصوبہ تیار کر کے بیٹھا ہے. صرف اور صرف اس کی مرضی کو پوچھیں، اس کی مرضی کو جانیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائے گا. اپنے خداوند سے رویا مانگیں، خواب مانگیں، اس کے آگے جھکیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے روئیں، اس کے آگے آنسو بہائیں. میرا یقین ہے کہ مسیح خداوند ہمیں جواب دے گا. میری اور آپ کی خاطر وہ آسمان پر چڑھ گیا، وہ زمین پر مجسم ہو کر آیا، اس نے لعنتی موت گوارا کی، صلیب کی، اسے مارا گیا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے، اس کے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا. لیکن وہ میری اور آپ کی خاطر اس زمین پر آیا مجسم ہو کر، تاکہ میں اور آپ اس ابدی موت سے، اس آگ اور گندک کی جھیل سے بچ جائیں. تو کیا ہم اس کی مرضی کو جانتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں؟ نہیں. ہم اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں کہ اے خدا باپ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے. نہیں، اس سے مانگنا شروع کریں. اس طرح سے نہیں، بلکہ اس طرح سے اس سے مانگنا شروع کریں کہ اے خدا باپ جو میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وہ دے. میری زندگیوں کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے جا. میرا اور آپ کا خدا یہ سب کرنے میں قادر ہے. وہ مادر ذات اندھے کو آنکھیں دیتا ہے، وہ گونگے کو زبان دیتا ہے، لنگڑے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے مردے جن میں زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے. تو کیا میرے اور آپ کے لیے میرے خدا کے پاس کوئی منصوبہ نہیں؟ یا وہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں؟ یہیں پہ مسئلہ ہے کہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی اسے بتانے کے لیے، اس کی مرضی جاننے کے لیے نہیں. ہم اپنی مرضی کو خدا پر مسلط کرتے ہیں کہ باپ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے. ہم اس سے زیادہ بہتر نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ہم اس کے آگے جھکتے ہیں اور اپنی مناجات رکھتے ہیں، اپنی فرمائشیں رکھتے ہیں. اس سے مانگتے نہیں، اس پہ مسلط کرتے ہیں. مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خداوند گوندھے ہمیں اور نکھارے. چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو. اس نے چھوا اور بیوہ عورت کا بیٹا جیتی جان. اس نے چھوا اور اس مادر ذات نے آنکھیں پائیں. اس نے چھوا اور اس کوڑی نے اپنے مرض سے شفا پائی. اس نے چھوا اور اس کو چھونے سے 12 برس سے جاری خون بند ہو گیا. ایسے معجزے، ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں کسی اور قوم کے پاس نہیں، کسی اور نبی کے پاس نہیں. تو کیوں ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں؟ ہم اس کی مرضی کو کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم اس کی مرضی پر کیوں نہیں چلتے؟ بلکہ کیوں ہم اپنی فرمائشیں، اپنی ضدیں ایک چھوٹے بچے کی طرح، نہیں مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے. کیوں ہم خدا سے ضد کر کے اپنی خواہشیں،
اپنی مرضیاں پوری کرواتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے منصوبوں پر چلیں، اس کی مرضی کو جانیں، تو میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ بھروسہ، میرا یہ پختہ یقین ہے کہ وہ ہمیں وہ چیزیں دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہیں، جو ہمارے لیے اچھی ہیں، ہمارے لیے زندگی بخش ہیں۔ کام تو کرنا ہی کرنا، تو کیوں نہ وہ کام کریں جس میں خدا کی مرضی شامل ہو۔ پھر وہ دیکھیں، پھر آپ اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کیجئے۔ آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ پیسہ کمانا اطمینان اور سکون نہیں ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر، یہ اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں ساگ پات والی زندگی بہتر ہے۔ گھر نعمتوں سے پر ہے، ہر چیز میسر ہے، اے سی، ایل سی ڈی، فریج، نوکر چاکر، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ کے دل میں سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ایک اچھا میٹرس ہے لیکن آپ کے پاس اچھی نیند نہیں، تو اس چیز کا کیا فائدہ؟ اپنے خدا سے مانگنا شروع کیجیے، اس کی برکتیں مانگنا شروع کیجیے، اس سے رحم مانگیے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ مانگ لیتے ہیں خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔